अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है नवीद साहब और उनसे कुछ गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आज हमें हम बताएं आज के पाकिस्तान में लोग सबके लिए बराबर है कि नहीं? कानून तो सबके लिए बराबर है, हम पढ़ते भी आए हैं, हमारे आइन में भी उसकी वजाहत है। और मसला सिर्फ वहां पे आता है जहां पर कानून पर अमल करवाने की बात आती है, तो वो अथॉरिटीज या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो जब इंसाफ की बात आए, जब कानून की बात आए, तो सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए एक सा होना चाहिए। सिस्टम में कहीं पे खराबी हो तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं कोई मसला मसाइल हो जाता है, वरना कानून सबके लिए बराबर है। वो तो है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो अमीर के लिए अलग कानून है, कुछ लोगों के लिए, और गरीब के लिए अलग है। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात फिर वही है कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन अगर हम अपने सिस्टम में खराबी करके कि अमीर को सिर्फ इस वजह से हम सपोर्ट करते हैं कि वो पैसे वाला है और अप्रोच वाला है, तो इस वजह से हम उसके हक में फैसला दे देते हैं। और गरीब की बात, जिस तरह हमने कहा कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, तो गरीब के लिए भी वो कानून है, लेकिन गरीब को उस तरह से इंसाफ नहीं दिया जाता, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास अप्रोच है, तो इस वजह से उसके साथ ज्यादती हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क को आप ले लें तो इस तरह के मसाइल बाकी मुल्कों में भी पाए जाते हैं। लेकिन हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इस चीज को दलील बना के जो है वो खुद को मुतमईन नहीं कर सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में भी, अगर पाकिस्तान के अलावा इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या इस तरह के दूसरे ममालिक में भी अगर कानून पर अमल नहीं होता या गरीबों के लिए कानून जो है वो इंसाफ राहम नहीं करता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि चले फिर हम जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं है, हमें दोनों के लिए इंसाफ को बराबर रखना चाहिए। सही, शुक्रिया। अच्छा, उसके अलावा बात की जा रही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है? पाकिस्तान में एजुकेशन की डेवलपमेंट जो है जी, वो उसका ताल्लुक हमारे सरबराहान से है, जो जिम्मेदारान है, जो नसाब बनाते हैं। सबसे पहले तो उनका मैच्योर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपने मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग दोबारा से चाहते हैं कि फिर पैदा हों, और आप चाहते हैं कि अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे डॉक्टर्स बने और अच्छे इंजीनियर्स बने, तो उसके लिए आपको तालीम का निज़ाम अच्छा करना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप वो पढ़ाएं जिससे एक जो हीरा है वो आपके सामने आए। लेकिन अगर हम ये करेंगे कि नसाब को इतना आसान कर दें कि सिर्फ हमने टिक एंड चूज वाला काम करना है कि सिर्फ टिक कर देना है, ऑब्जेक्टिव हमारा अब हमारे नसाब में बहुत ज्यादा कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और पास हो जाते हैं, जिसका फिर नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, मुआशरे को भुगतना पड़ता है कि वो कोई अच्छी तालीम हासिल करके आगे नहीं आते। इस वजह से वो फिर अपना बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये हमारी इस वक्त कंडीशन है जी। तो आपके ख्याल में न्यू कोर्सेज ऑफर्स नहीं किए जा रहे इस वजह से? और उसके अलावा ये भी है कि क्या कहते हैं, हम दुनिया से पीछे हैं इसी वजह से? जी, दुनिया में पीछे रहने की वजह ये है कि जो कौम तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, वो कौमें आज आप देख रहे हैं कि तरक्की कर चुकी हुई हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि इंडिया जो है वो चांद पे भी चला गया है, और हम इसी में खुश हैं कि हमारे झंडे के ऊपर चांद है। तो हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी नजर जो है वो आसमान पे रखें, सितारों पे रखें, और सिर्फ नजर ना रखें, उसके लिए अमली कोशिश भी करें, जिसके लिए हमें अपनी तालीम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। कि अगर इंडिया में रेडीवान जो है उसको भी अप टू सम एक्सटेंड इंग्लिश आती है, तो इसका मतलब है उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज्यादा है। तो हमें भी अपने यहाँ पर सिस्टम की जरूरत है कि अच्छा निसाब बनाए, अच्छे टीचर्स रखें। सबसे बड़ा हमारी तालीम में जो एक फुकदान है तालीम का, उसकी एक बड़ी वजह ये कि हमारे मुआशरे में जो लोग मैट्रिक करके जो बच्चे अभी फारिग होते हैं, उन्हीं को अपने उसी स्कूल में बतौर असातिज़ा मुकर्रर कर लिया जाता है, जिनको 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह दे के उन्हें वहीं पर उस्ताद की नौकरी दे दी जाती है, और वो फिर जो अगली नस्ल है जिसको पढ़ाना है, तो आप फिर सोच सकते हैं कि उन्हें वो किस किस्म की तालीम देते होंगे। अच्छा, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, इसकी मेन वजह क्या है? चाइल्ड लेबर जो है ये बड़ा पुराना मसला है पाकिस्तान का।
یا کسی بھی غریب ملک کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ غربت ہے. اور غربت اگر نہ ہو تو کبھی بھی کوئی اپنے لخت جگر کو کسی ورک شاپ پہ نہیں بھیجے گا، یا کوئی ایسا سخت کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے گا جسے ننھے ننھے ہاتھ نہ کر سکے. تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک کا غریب ہونا اور غربت ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، کرائم آپ کے خیال میں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں پاکستان؟ کرائم کے بڑھنے کی وجہ بھی غربت ہی ہے. دیکھیں، اگر کوئی شخص یا کوئی خاندان بالکل اچھا چل رہا ہے اور معاشی حالات ان کے بہت اچھے ہیں، اور تو اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہ جاتے ہوئے راستے میں سے کسی کا موبائل چھین لے، یا اسے کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ کسی کی چار دیواری پلانگ کے اندر جائے اور ڈکیتی کرے، اور اس دوران مزاحمت پہ کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے. تو اتنا بڑا رسک لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آلدو کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ حالات خراب ہوں تو لوگوں کو ڈکیتی کرنی چاہیے، چوری کرنی چاہیے، نہیں بنتا. لیکن حالات اس قسم کے پیدا کر دی گئی ہیں کہ لوگ اب مجبور ہو گئے، اپرچونٹیز ختم ہو گئی ہیں. پھر اب آپ جو موجودہ اس وقت الیکٹریسٹی کی کنڈیشن، آپ بل دیکھ لیں جس طرح سے آ رہے ہیں اب ڈیلی بیسس پہ، تو 2-3 پوسٹ آتی ہیں جی گروپ میں. اور جو ہے، سوری میں انٹرپٹ کہہ رہا ہوں، اور پاکستان میں جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں، حکومت کو چاہیے لیکن پاکستان میں سیفٹی اب نہیں رہی. ہر مطلب خاتون لے لیا جائے تو ہر روز ریپ کیسز سننے کو ملتے ہیں. جو اگر آپ خواتین کی بات کرتے ہیں تو صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل ہیں. خواتین کو اسپیشلی اگر آپ لے کے بات کریں تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کا میڈیا کسی جو ہے وہ کرائم کو کتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چونکہ ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ملک میں یہ زیادہ مسئلہ ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. اچھا، میں آگے بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں سوشل ہیلتھ کے بارے میں حکومت کیا رول پلے کر رہی ہے؟ سوشل ہیلتھ کے لیے حکومت کا جو رول ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا جو ہے نا وہ سوچ رکھنی چاہیے عام ایک شہری کو بھی، کہ مطلب اگر سوشل ہیلتھ کی ہم بات کریں تو سوشل ہیلتھ میں آپ کا اپنا علاقہ، اگر آپ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو کسی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی بہت بڑا کھڈا ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، تو ہماری سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے تئیں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس کا حل خود بھی کچھ کر لیں. اگر ہم ہر چیز کی توقع حکومت سے رکھیں گے تو حکومت کے حالات تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے جو چل رہے ہیں، تو تمام چیزوں. اس کے علاوہ یہ جو ہے ایٹماسفیئر، یہ گندگی وغیرہ، اس کو بھی صاف کرنا ہماری ذمہ داری. ایٹماسفیئر کو صاف کرنے کی ذمہ داری دونوں کی ہے. ذمہ داری میں ہم جو عام شہری ہیں، اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو پولیوٹڈ کر رہے ہیں تو اس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اسی فضا میں ہم نے بھی سانس لینا ہے، اسی فضا میں ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں انوائرمنٹ کے، تو پھر حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حکومت فیکٹریوں کو جہاں سے لگتا ہے کہ پولوشن بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے، گاڑیوں کے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں پولوشن کے حوالے سے، تو یہ ذمہ داری پھر حکومت کی بھی بنتی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لٹریسی ریٹ کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اپنے سسٹم کو چینج کرنے کی، تعلیمی نظام کو. تعلیمی نظام میں سب سے پہلے تو ہمیں اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے اور اچھی پالیسیز بنانے والے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے جو یہ سوچیں کہ آئندہ آنے والے 50 سال میں ہم اپنے پاکستان کو کتنا بلند دیکھنا چاہتے ہیں. تو نصاب پہ کام کیا جائے، ہماری دین کی تعلیم کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ کام کیا جائے، اور بالخصوص اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر جو ہمارے یہاں پہ انسپیکشن سسٹم ہے، ہم چھاپے مارنے چاہیے، ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو پڑھانے والا جو استاد ہے اس کا اپنا تعلیمی معیار کیا ہے، کیا وہ کم از کم گریجویٹ ہے. اگر وہ گریجویٹ نہیں ہے تو اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹیچنگ کرے، اور اگر اس سے کم ہے تو فوری طور پر اس کا جو ہے وہ جرمانہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کچھ پالیسیز اڈاپٹ کرنے کے بعد ہماری تعلیم کا نظام بھی اچھا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہے معاشی ترقی کے اوپر
توجہ دیں, غور کریں. معاشی ترقی ہمارے ملک کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اپرچونٹیز بھی ہماری نکلیں گی, جس میں تعلیم سب سے بڑی اپرچونٹی ہوگی. اور اس کے علاوہ اسکالرشپ وغیرہ بھی, اسکالرشپس کا تعلق بھی سب سے پہلے آپ اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے تو ہی آپ اسکالرشپس کی طرف آئیں گے. اگر ہمارے جیسے کہ کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ 1100 میں سے 1100 نمبر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے لیے تھے, اور یہ کبھی ہم سنتے تھے کہ 1100 میں سے 1097 نمبر آئے ہیں تو اس نے لاہور میں ٹاپ کیا ہے. لیکن یہ کیسی بات تھی کہ درجنوں کے حساب سے, تھوک کے حساب سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے ٹاپ کیا. مطلب پھر تعلیم کا معیار گر جاتا ہے اس سے. تعلیم کا معیار گر چکا ہوا ہے, اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو بڑی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ملک جو ہے وہ ایک زمین کا ہی خالی نام نہیں ہے, ملک بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتا ہے, جس میں آپ کی تعلیم ہے, جس میں آپ کی تربیت ہے, جس میں تہذیب ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھا ملک بناتی ہیں, تو ہمیں اپنی تعلیم پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کیا پاکستان کے اندر مرد عورت کو برابر حقوق ملتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے مذہب نے تو مرد اور خواتین کے حقوق کو بڑا واضح طریقے سے جو ہے وہ بریف کر دیا ہوا ہے. اب یہ آپ کی معاشرتی اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے حقوق کس طرح سے اس کو دیتے ہیں. باقی ہمارے مذہب نے تو دونوں کی وضاحت کر دی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ حقوق حاصل ہیں تو عورت کو زیادہ حقوق حاصل نہیں ہیں. دونوں کی جو ہے وہ وضاحت ہمارے مذہب میں بھی موجود ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکانومی کا لٹریسی ریٹ سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں؟ اکانومی کا لٹریسی سے بالکل تعلق بنتا ہے جی. اگر آپ کا ملک ترقی کرے گا تو دو صورتوں میں کرے گا. ایک تو اگر آپ کی معاش اچھی ہے, اکنامکس آپ کی اچھی ہے, اکانومی اچھی ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی دیگر اپرچونٹیز بھی جنریٹ ہوں گی. اور ان دیگر اپرچونٹیز میں لائک ہم اگر بات کرتے ہیں روزگار کی, لوگوں کے لیے اگر روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں اکانومی کی وجہ سے, تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیج سکتے ہیں جو وہ روزگار حاصل کریں گے. لیکن اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بجلی کا بل اگر میرا 30,000 روپے آیا تو وہ کوشش کرے گا کہ میرا 12 سال کا بچہ ہے تو اسے میں اسکول بھیجنے کی بجائے کہیں کام پہ بھیج دوں, تو کوئی 10-12 ہزار وہ بھی لے آئے گا تو ہمارا گھر چلے گا. اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ کی ایجوکیشن امپروو نہیں کر سکتی. اور کیا کہتے ہیں ان امپلائمنٹ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ان امپلائمنٹ کا ہی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش یہ کریں کہ دیکھیں آپ کے تھنک ٹینکس کو یہ ضرورت ہے کہ جیسے ہم یہ مالز بنے ہوئے ہیں, آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو حکومت نے بہت سارے اپنے مالز بنائے ہوئے ہیں جہاں کا ریونیو ڈائریکٹلی حکومت کو جاتا ہے. ان کے جو تھیم پارکس ہیں وہ تھیم پارکس اتنے آؤٹ کلاس بنے ہوئے ہیں کہ وہاں کا جتنا ریونیو وہ حکومت کو جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں پر تو ماشاءاللہ جو ہمارے اتنے خوبصورت شہر ہیں, آپ مری کو دیکھ لیں, اس کے آگے نران کا غان ہے, وادی سوات ہے, اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. اگر وہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں, کچھ اچھی جو ہے وہ تفریح کے مقامات کو ذرا ڈیولپ کریں, پل بنائیں, اور ایسی مطلب ہم وہاں پہ تفریح گاہیں ڈیولپ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کے لوگ وہاں پر آ کے جو ہے وہ ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنے کا باعث بنیں گے, بلکہ باہر سے سیاح آئیں گے اور آپ کا نہ صرف آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا بلکہ لوگوں کو آپ کا ایک اچھا پیغام بھی جائے گا, ایک امیج اچھا آپ کا بنے گا. اچھا, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں فیکٹریز کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے آپ کے خیال؟ فیکٹریز اور انڈسٹریل اسٹیٹس وغیرہ, اور اس کے علاوہ فری لانسنگ بھی آج کل کافی ان ہے. دیکھیں, کوئی بھی آپ کا شعبہ ہو, چاہے وہ صنعت ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, اور آج کل آپ کے پاس ویسے تو مواقع بہت سارے ہیں کاروبار کے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں, کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو صنعت سے تو اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جن ملکوں کی صنعت بہت اسٹرانگ ہے وہ ملک بہت زیادہ ترقی کر گئے, بہت امیر بھی ہیں وہ ملک, لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. کہ جیسے اگر کسی نے صنعت لگانی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو الیکٹریسٹی اویلیبل ہے, اس کو گیس اویلیبل ہے. اگر یہ چیزیں اس کو بنیادی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں گی تو صنعت لگے گی, ورنہ پاکستان کی صنعت تو ایک عرصے سے ایک بڑی تعداد میں صنعت ہماری بند پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں پاکستان میں ٹیلنٹ کو آپ کو کیا لگتا ہے موقع دیے جاتے ہیں؟ کوئی بھی ٹیلنٹ
پاکستان میں دیکھیں جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے تب سے تو اب یہ شکایت ختم ہو گئی ہے کہ ٹیلنٹ کو موقع نہیں ملتا. جب تک تو ایک ٹی وی چینل تھا یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم تھا تو جو پاکستان بھر سے لوگ اس پلیٹ فارم تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے نا, تو اس لیے کسی کو اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع نہیں ملتا تھا. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی ٹیلنٹ رکھتے ہیں, آپ اپنی ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں, آپ اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, تو ہر اس بندے تک آپ کی ویڈیو پہنچ جاتی ہے جو اس ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹ کو اب بہت زیادہ سپورٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کا. اور گائس اسی کے ساتھ میں جا سکتا ہوں, ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.